नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से तसव्वुफ़ और तालीमात सूफ़िया के मौज़ू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस मौज़ू पर अब तक हमारी गुफ्तगू ग़ालिबन 52 नशिस्तों पर मुश्तमिल हो चुकी है या उससे भी कुछ ज़्यादा। पिछली चंद नशिस्तों से हमने तारीख़ तसव्वुफ़ को ज़ेर मौज़ू और ज़ेर गौर बनाया, और उस ज़िमन में हमने इस मफ़रूज़ा को, गलत मफ़रूज़े को, जो बेदलील और बेशहादत और बग़ैर सबूत के पिछली सदी में डेवलप हुआ, इसको इस मुग़ालते का इज़ाला करने की कोशिश कर रहे हैं कि तसव्वुफ़ कोई अजनबी चीज़ है जो इस्लाम में दाखिल कर दी गई, या इसका ओरिजिन, इसकी असल, इसकी इब्तिदा और इसका इर्तिक़ा ख़ुद इस्लाम की अपनी असल तालीमात में नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुछ लोग फिर तसव्वुफ़ को बिदअत समझने लगे, कुछ लोग तसव्वुफ़ को एक अजमी पौधा करार देने लगे, कुछ लोग तसव्वुफ़ को गैर इस्लामी अफ़कार, नज़रियात और तालीमात का मजमुआ करार देने लगे। और अला हाज़िल क़ियास यूँ सूफ़ियाए इस्लाम, जो तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा अज़ीम उश्शान और रफ़ीउल मर्तबत तबक़ा है, उनके बारे में एक बदगुमानी ने जन्म लिया और लोगों के ज़हन, पढ़े लिखे लोगों के या मुताला करने वालों के ज़हन उनसे दूर हुए। पिछली नशिस्त में हमने इस बाब में प्रोफेसर निकलसन की किताब द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, इसकी स्टडी को मुकम्मल किया, एनालिटिकल स्टडी की, उसका तज्ज़िया किया, उसकी किताब के जस्ता जस्ता तमाम अव्वल ता आखिर मुकामात का। और ये बात वाज़े हो गई कि 3-4 सदियाँ पहले से ओरिएंटलिस्ट्स यानी मुस्तशरिकीन के नज़दीक तसव्वुफ़ की तारीख़ के बाब में जो कुछ कहा गया और जो समझा गया, जो कुछ नज़रिया उन्होंने परवान चढ़ाया, वो सारा का सारा तसव्वुफ़ की उम्महातुल कुतुब, जो मसादिर हैं, असल माख़िज़ हैं, असल मनाबे हैं, असल अथॉरिटीज़ और सोर्सेज़ हैं, उन तक रसाई न होने और उनकी अदम तबाअत की वजह से दस्तयाब न होने और उनका मुताला न होने की वजह से एक वैक्यूम में उन्होंने ये तसव्वुर गढ़ा। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 3-4 सदियाँ कबल से वेस्टर्न लोगों का, यूरोपियन लोगों का ताल्लुक़ और एनकाउंटर और इंटरेक्शन सिर्फ़ ईरान से हुआ। इस पर बड़ी मबसूत गुफ्तगू मैं पिछली कई नशिस्तों में कर चुका हूँ, और उस गुफ्तगू के बाद एंड में मैंने प्रोफेसर निकलसन की किताब द मिस्टिक ऑफ इस्लाम की स्टडी कराई। इन दो शख्सियतों को इसलिए मुंतखब किया कि ओरिएंटलिज़म का जो क्लासिकल पीरियड है, इसकी तश्कील के बाद 3-4 सदियों में, उसमें आखिरी ज़माना जहाँ ओरिएंटलिज़म अपनी रिसर्च के साथ कमाल पर पहुँची, जो कुछ 300-400 साल पहले से लिखा जाना शुरू हुआ था, वो सारा जिन शख्सियतों ने अपनी लिटरेचर में, अपनी तसानीफ़ में मुंज़बित कर लिया, जमा कर लिया, इस हवाले से 2 नाम बड़े मोतबर हैं, एक प्रोफेसर निकलसन का और एक A.J. आर्बरी का। और इनको इसलिए भी मुंतखब किया कि ये दोनों अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत के हम असर हैं, उनके मुआसरीन में से भी हैं। और बाद अज़ां लिखने वाले लोग मोर और लेस फिर इन्हीं की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके चलते रहे हैं। जैसे इनसे पहले एक ज़माने में गोल्ड ज़िहर था, फिर जोसेफ शाख्त थे,
یہ پرانے مستشرقین میں اتھارٹیز تھے تو گولڈ زہر کو فالو کیا جاتا رہا 100-150 سال تک۔ پھر جوزف شیخ اس کا سمجھیں ایک علمی شاگرد ہے، اس کے نقطہ نظر کا فکری شاگرد، اس نے پھر اس کی تھاٹ کو پروموٹ کیا تو لوگ اسے فالو کرتے رہے، ہارٹ مین سمیت بے شمار لوگ۔ اس طرح اینڈ پر جا کر یہ دو لوگ بطور اتھارٹی یہ مستشرقین کی تاریخ میں نمایاں طور پہ ابھرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں اے جے آربری کی، اور اے جے آربری اس کی جس کتاب کی ہم سٹڈی کریں گے اس کا نام ہے این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم۔ اس کی ایک کتاب اور بھی ہے، اس کا نام ہے صوفیزم۔ نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ لاؤں گا، آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اس میں بریفلی انہوں نے تصوف کی تاریخ کو بیان کیا ہے، اور یہ کتاب این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم یہ مبسوط کتاب ہے، بنیادی طور پہ 3 لیکچرز پہ مشتمل ہے جو اے جے آربری نے سر عبداللہ سہروردی کے نام پر، سر عبداللہ سہروردی میموریل لیکچرز تھے جو کلکتہ میں ارینج کیے گئے تھے، اور یہ ان لیکچرز کے لیے آئے تھے انگلینڈ سے، اور یہ 1942 میں ہوئے، 1942 میں یہ لیکچرز۔ یہ کتاب ہے این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم۔ اب اس کتاب میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 2 باتیں میں نے بڑی شد و مد سے اور بڑی تاکید کے ساتھ بار بار کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کی ہے کہ ان کا مطالعہ اورینٹلسٹس کا اسلامی تصوف کے بارے میں انتہائی محدود تھا، صرف ایران تک، اور ایران میں بھی موسٹلی ایرانی شعراء تک۔ وہ مسلم صوفیاء بھی تھے، مگر صوفیاء میں بھی وہ طبقہ جو شعراء تھے ایک، اور دوسرا ان کا محدود تھا مطالعہ اور انٹرسٹ بھی، دلچسپی بھی ایران تک اور ایران میں فلسفیوں تک، اور جو اس میں پھر جو مسلم فلاسفرز تھے اور صوفیاء میں سے جو فلاسفرز تھے، تو اس طرح انہوں نے جمع کر دیا فلاسفی کو، مسٹسزم کو، تھیالوجی کو اور میٹا فزکس کو، فلسفے کو، علم الکلام کو، مابعد طبیعیات کو اور تصوف کو، اس کا ایک مکسچر ملغوبہ بنا کے انہوں نے سٹڈی کیا، مگر ان کا مین کنسرن اور دلچسپی شعراء پر اور فلسفے پر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ نظریہ قائم کرنے میں انہیں بنیادی غلطی لاحق ہوئی۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف اصلاً نہ تو شاعری ہے، تصوف فن شاعری کا نام تو نہیں ہے۔ بعض صوفیاء جو شاعر بھی تھے، اب وہ جہاں جس ملک میں بھی تھے، انہوں نے اپنا مدعا شاعری کی زبان میں اس کو بیان کیا ہے، اور جب شاعری کی زبان میں ایک آدمی بیان کرتا ہے تو اس میں بے شمار لوازمات داخل ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایرانی شعراء تھے تو لا محالہ پھر اس کا ایک اپنا اس کے اسالیب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یا انہوں نے سٹڈی کیا مسلم صوفیاء میں جو فلسفی تھے ان کے فلسفے کی کتابوں سے یا ان کے منظوم کلام سے، تو تصوف فلسفہ بھی نہیں ہے، تصوف تو اصلاً زہد، محبت اور معرفت کا نام ہے، زہد، خشیت، محبت اور معرفت۔ تو جب تصوف کو لیا اور ایرانی صوفیاء فلسفیوں کو لیا اور شاعری سے سیکھا ایرانی شعراء سے، تو لا محالہ غلط نتیجہ اور غلط سمت سفر کرنے کے امکانات بڑے واضح ہو گئے۔ تو یہ ان کا تصوف کی تاریخ کے بارے میں جو غلط تعبیر اور غلط تشریح جو قائم ہوئی اور مفروضہ قائم ہوا، اس کا ایک بنیادی سبب تو یہ تھا کہ مطالعہ اور رابطہ ان کا محدود تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جس دور میں یہ اورینٹلسٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے قابل ذکر کام کیا ہے، پروفیسر نکلسن تک، اور ان سے پہلے 300 سال تک، اس زمانے تصوف کی اصل کتب اور بنیادی مصادر جو عربک میں ہیں وہ چھپے ہی نہیں تھے، دستیاب نہیں تھے، وہ دنیا کے بڑے بڑے کتب خانوں میں، لائبریریز میں بطور مخطوطات پڑے تھے، تو ان کی ان تک رسائی نہیں تھی، اور قرآن کو، حدیث کو
اور صحابہ کرام سے تابعین اور اتباع تابعین کے تینوں ادوار کو بھی اسٹڈی نہیں کیا انہوں نے۔ اس پر میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں۔ اس کی تائید میں ایک بات آج اور نئی لانا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے گفتگو میں صرف یہ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا تھا، مگر آج میں اس میں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اور کتاب ہے A.R. نکلسن کی میرے پاس، R.A. نکلسن۔ اس کتاب کا نام ہے اسٹڈیز ان اسلامک مسٹسزم۔ اس کا تعارف میں نے پچھلے لیکچر میں کروایا، مگر جو بات اس حوالے سے آج کہنا چاہ رہا ہوں وہ مختلف بات ہے۔ یہ کتاب بھی کیمبرج یونیورسٹی پریس سے چھپی 1921 میں، یعنی آج سے 90 برس قبل۔ تو اس کتاب میں انہوں نے پریفیس کی جو ابتدا کی ہے، اب وہاں سے آپ سوچ لیجئے، جتنی میں نے گفتگو اب تک کی اس کی تائید میں کر رہا ہوں، ان کے ریفرنس خود ان کی عبارت سے۔ یہ دوسری کتاب ہے۔ ہم پہلی جو اسٹڈی کر چکے ہیں وہ مسٹکس آف اسلام تھا، جس کے ذریعے ہم ان کے مفروضے کا ابطال، غلط ہونا اور بے بنیاد ہونا اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ اب پریفیس میں ابتدا یہاں سے کرتے ہیں، ایز واز ایکسپلینڈ ان دا پریفیس ٹو مائی اسٹڈیز ان اسلامک پوئٹری the following essays conclude a series of 5۔ آگے پہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ پروفیسر نکلسن خود بھی پرشین کے پروفیسر تھے کیمبرج یونیورسٹی میں، اور اس سے پہلے ٹرینیٹی کالج کے فیلو تھے۔ ان کی بڑی گہری وابستگی خود عقیدہ مسیحیت کے ساتھ تھی اور پھر پرشین کے ساتھ تھی۔ تو پرشین کے ساتھ جو دلچسپی ہے، پروفیسر آف پرشین، ان کا سارا دائرہ تحقیق ایران سے باہر نہیں گیا۔ اب یہاں انہوں نے جن شخصیتوں کو لیا، اس پوری کی پوری کتاب میں جو انہوں نے یعنی اسٹڈیز ان اسلامک مسٹسزم کے نام سے لکھی ہے۔ اب یہ اسلامک مسٹسزم کا جب انسان نام پڑھتا ہے تو دھیان تو چلا جاتا ہے کہ جہاں سے اسلامک مسٹسزم کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس اوریجن کو، سورس کو لیا ہوگا۔ جب اسٹڈیز ہیں اسلامک مسٹسزم میں تو لا محالہ اوریجن سے شروع کیا ہوگا، اور وہ تمام بنیادی اساتین اور شخصیات جو تصوف کے، اسلامک مسٹسزم کے بانیان ہیں، مؤسسین ہیں، ان کے افکار کو کتابی صورت میں تشکیل اور ترتیب دینے والے ہیں، لا محالہ وہ آئیں گے، خیال یہ گزرتا ہے۔ مگر صورتحال مختلف ہے۔ اس پوری کتاب میں جو اسلامک مسٹسزم کی اسٹڈیز پر مشتمل ہے، صرف 4 شخصیتوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، صرف 4 شخصیتیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پہلا انہوں نے پہلے چیپٹر میں شیخ ابو سعید بن ابی الخیر ان کو لیا ہے۔ ابو سعید بن ابی الخیر یہ 4تھی اور 5ویں صدی ہجری کے ایرانی بزرگوں میں، صوفیاء میں سے ایک ہیں، اور شاعر بھی ہیں، اور یہ اپنے فکر میں، اپنے طور طریقوں میں فری سٹائل اور فری تھنکر تصور کیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ابتدا ہی اپنی اس کتاب کی حضرت شیخ ابو سعید بن ابی الخیر سے کی، ایک ان کو لیا ہے، اب ان کی تھاٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ دوسرا لیا ہے شیخ عبد الکریم الجیلی، جن کی کتاب الانسان الکامل ہے، دی پرفیکٹ مین، اب ان کی اس کتاب کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ صوفیاء میں فلسفی ہیں، اور جو مؤسسین تصوف ہے صوفیاء میں، ان میں قطعی طور پہ نہ شیخ ابو سعید ابن ابی الخیر کا نام آتا ہے، نہ عبد الکریم الجیلی کا آتا ہے۔ ہاں، جب اگر تصوف کو فلسفے کے روپ میں اسٹڈی کرنا ہو تو اس تاریخ میں جن کے نام آئیں گے بالکل مین ٹریک سے ہٹ کر، ان میں عبد الکریم الجیلی آتے ہیں، انسان کامل۔ تو اس میں انہوں نے ایسنس کو، جوہر کو ڈسکس کیا، سارا فلسفہ ہے، اور پھر اس کے اوصاف کو، ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر اس جوہر کا نیچے اترنا، وجود مطلق کا، اس کنسپٹ کو ڈسکس کیا ہے، پھر جوہر کو خدا کے ساتھ ہونا، اور پھر انسان کی الوہی حیثیت اور اس کا وجود، پھر میکروس قوم، اور پھر اس ایسنس کی طرف پلٹ جانا، یہ سارے فلسفے بیان کیے۔ اب ان میں سے کوئی فلسفہ تصوف کی نہ اصل ہے، نہ اس کی فرع ہے، نہ اس کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ تیسری شخصیت انہوں نے لی ہے، اور اس کو اختصار کے ساتھ وہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی فصوص الحکم پر کچھ نوٹس دیے ہیں، تھوڑے سے وہ بریفلی دیا ہے، تو وہ بھی فلسفے کا اسپیکٹ ہے۔ اس میں بھی یہی الجیلی کے حوالے سے وحدت الوجود کے فلسفے کو ڈسکس کیا ہے۔
اور چوتھی شخصیت لی ہے ابن الفارد، یہ بھی فلسفی اور شاعر ہے۔ ابن الفارد کا نام بھی جب اصل تصوف کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو اس کی تاریخ میں ان کا نام نہیں آتا، نہ بانیان میں نام آتا ہے، بعد کے زمانے کے ہیں، بہت بعد کے زمانے کے، صدیوں بعد، اور شاعر اور فلسفی ہیں۔ اب یہ ختم ہو جاتی ہے ان کی، یہ 4 مین چیپٹرز کے اوپر 3 چیپٹر پر مشتمل کتاب ہے اور 4 شخصیات کو ڈسکس کیا انہوں نے، اور مین جو ڈسکشن ہے وہ شیخ اکبر کی بھی اپینڈکس میں کی ہے، ان کو اپینڈکس میں نوٹس دیے ہیں۔ تو اصل ڈسکشن 3 شخصیات پر ہے، ابو سعید بن ابی الخیر پر، عبد الکریم الجیلی پر، اور ابن الفارد پر، ان کے فلسفے پر، ان کی شاعری پر۔ اس سے آپ اندازہ کر، یہ ہے اسٹڈیز ان اسلامک مسٹیسزم، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ ان کا کنسیپٹ اسلامک مسٹیسزم کا کیا تھا۔ اور پھر وہ خود بیان کرتے ہیں، ابن الفارد indeed is an exquisite poet, and the picture of Abu Sa'id bin Abil Khair drawn by pious faith and colored with legendary romance may be looked upon as a work of art in its way. Both on the whole, the literary interest of the present volume is subordinate to the religious and philosophical. I have tried to make the reader acquainted with 3 Sufis famous in the East and worthy of being known in Europe. انہوں نے 3 کو لیا ہے، ان کے آپ دیکھ لیں رومانس کے لٹریچر کے حوالے سے لیا ہے، ان کی فلسفی کے حوالے سے لیا ہے، اور مذہب کے اندر جو فلسفیانہ نظریات ہیں ان کے حوالے سے لیا ہے۔ مشرق میں معروف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کو ان سے متعارف ہونا ضروری ہے۔ دراصل جتنا تعارف ایران سے لے کر 400 سال تک مستشرقین نے تصوف کا یورپ میں کروایا، وہ ایران سے لیا، اور ایران کے شعراء سے، پوئٹری سے لیا اور فلسفے سے لیا، یہ کل تعارف تھا۔ لا محالہ جب آپ ایران کی پوئٹری اور فلسفے سے لے کے یورپ کو متعارف کرائیں گے تو نظریہ یہی ابھرے گا کہ تصوف ایک عجمی پودا ہے، ایرانی پودا ہے، ایران کی سرزمین میں اس نے جنم لیا ہے، اور ایران اور ارد گرد کے غیر اسلامی فلسفوں سے اس کی نشو و نما ہوئی، یہی نظریہ بنے گا۔ تو یہ سارا کا سارا تصور انتہائی محدود اور لمیٹڈ، مخصوص قسم کی دلچسپی کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ اب میں نے یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بیان کی کہ پہلا ریفرنس میں جو اے جے آربری کا دے رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے، اور اے جے آربری نے اپنے پہلے لیکچر کی، یہ کتاب جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے 3 لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ اب نکلسن کے یہ شاگرد ہیں اے جے آربری، اور نکلسن کو اپنی کتاب میں جا بجا اپنا مرشد کہتے ہیں، ورلڈ مرشد لکھتے ہیں انگلش میں، MURSHID، اپنا شیخ لکھتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو گویا ان کی تحقیق جو ہے نکلسن کے بعد یہ کلاسیکل اورینٹلزم کے آخری دور کی سب سے بڑی تحقیق ہے۔ اب ان کا پہلا جو کومنٹ ہے وہ سنیے، پہلے لیکچر میں، بگننگز آف صوفی اسٹڈیز ان یورپ، یہ پہلا ان کا چیپٹر ہے، اس کو وہ این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم کے تحت بگننگز آف صوفی اسٹڈیز ان یورپ کا چیپٹر ہے۔ اس کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں ابتدائی طور پر جو براہ راست بے شمار مصادر سے کئی نشستوں میں اس سبجیکٹ کی میں اسٹڈی کر چکا ہوں، اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ یورپ میں صوفی اسٹڈیز کی، تصوف کی اسٹڈیز کب شروع ہوئی، انکاؤنٹر ایران کے ساتھ کس طرح ہوا، کون کون سا لٹریچر آیا، کون کون سے لوگ یورپ سے ایران میں گئے، کس کس زمانے میں گئے، ان کے کیا کیا نام تھے، کیا کیا مشغلے تھے، کتنے کتنے سال رہے، کون کون سی کتاب انہوں نے لکھی، اپنے ٹریولز کے، اپنے وائیجز اور ٹریول کی پوری ڈیٹیلز لکھی، کیا کیا لٹریچر آیا، سب سے پہلی تصوف کی کتاب کون کون سی ٹرانسلیٹ ہوئی، لیٹن میں کون سی ہوئی، جرمن میں کون سی ہوئی، فرینچ میں کون سی ہوئی، انگلش میں کون سی ہوئی، تمام تفصیلات میں مسلسل کئی خطابات میں، گفتگو میں، نشستوں میں کر چکا ہوں۔ اے جے آربری نے اسی گفتگو کا خلاصہ بیان کیا ہے جس پر ہم بڑی تفصیل سے مبسوط گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اس گفتگو کے اینڈ میں اپنے لیکچر میں لکھتے ہیں، وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
تصوف کی تاریخ کو متعین کرنے میں ٹو رائٹ اے ہسٹری آف صوفیزم بہت اٹیمپٹس آج تک ہو چکی ہیں. یہ A.J. آربری کہہ رہے ہیں. اس وقت تک تصوف کی تاریخ جو یہ وہ زمانہ ہے جب علامہ اقبال حیات تھے. کیونکہ میں نے عرض کیا 1942 میں علامہ اقبال کی وفات کے بھی چند سال بعد یہ لیکچر دے رہے ہیں. علامہ اقبال کے انتقال کے بعد یہ وہ پیریڈ ہے. وہ کہتے ہیں اب تک بے شمار کاوشیں ہوئی ہیں یورپ میں، اور اسی کو فالو کیا ہے ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اسکالرز نے، چونکہ اسلامی سمت سے کوئی لٹریچر تاریخ تصوف پر دستیاب نہیں تھا، تو کوئی نظریہ ہی نہیں بن سکتا تھا صحیح حقائق پر مبنی. وہ کہتے ہیں جتنی ایفرٹس آج تک ہوئی ہیں تاریخ تصوف کی تعبیر میں اور تشریح میں، ان کا کمنٹ سنیے. بٹ اٹ کین ناٹ بی پریٹینڈڈ that anything really satisfactory has yet materialized. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہرگز بہانے کے طور پہ بھی نہیں کی جا سکتی، اس کا تذکرہ نہیں کی، پروموٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اس بات کو کہ کوئی چیز اس میں سے میٹیریلائز ہوئی ہو، شہادت اور کے ساتھ اور اپنے دلائل کے ساتھ سامنے آ سکی ہو اور وہ اطمینان بخش ہو، قطعی طور پہ نہیں. اب وہ کہتے ہیں I am going to lay it down now as a fundamental principle that no even partially complete account of the origins and development of Sufi doctrine and practice can be written in our present stage of knowledge. اب کتنی دیانتدارانہ، یہ آپ ساری کتاب کی سٹڈی کریں گے. جب میں نے یہ اس کتاب کا مطالعہ کیا اول تا آخر لفظاً تو میرا جی چاہا کہ اگر آج A.J. آربری زندہ ہوتا تو میں اس کو مبارکباد دیتا. اتنی دیانتدارانہ بات کی اس نے کہا ہے کہ اس وقت تک جتنی ریسرچ ہمارے زمانے اور میرے دور تک ہو چکی ہے تصوف کی تاریخ پر، اور یہ وہ نالج ہے جس نے وہ نظریہ کریٹ کیا کہ تصوف اجمی پودا ہے، تصوف ایران کی سرزمین سے بنا، تصوف نے ہندو مت سے لیا، تصوف نے بدھ مت سے لیا، تصوف نے یونانی فلسفے اور نیو پلیٹونزم سے لیا، تصوف نے مسیحیت سے لیا. وہ ساری بحثیں جو آج تک کی گئیں، جنہوں نے اس مفروضے کو تشکیل دی اور بغیر ٹانگوں کے اس کو کھڑا کیا، بغیر دیواروں کے چھت قائم کی اور ایک نظریہ ڈیولپ کیا، اور اس نے ہزارہا پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن آج تک متاثر کیے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ شخص ہے جس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہہ دی. اور اس نے کہا کہ کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ پارشلی بھی کوئی کمپلیٹ اکاؤنٹ لیا جا سکا ہو، جزوی طور پر اس پوری کی پوری حقیقت کا جزوی ادراک بھی کیا جا سکا ہو کہ تصوف کا اوریجن کب ہوا، ایکچولی اس کی ڈیولپمنٹ کیا تھی، اس کی ڈاکٹرن، اس کا فلسفہ، تصوف کی تعلیمات کیسے بنی اور اس کی پریکٹس. وہ کہتے ہیں جو ہمارا پریزنٹ ڈے کا جو سٹیٹ آف نالج ہے، جو علم اب تک ہمارے پاس ہے، اس کی روشنی میں جزوی طور پر بھی صحیح بات اور اطمینان بخش بات نہیں کی جا سکتی. آگے وجہ بیان کرتے ہیں. It is unhappily the case that a very large volume, perhaps even the greater volume of the primary and secondary materials indispensable to the scientific analysis of the Sufi movement is still unpublished, being contained in manuscripts scattered over the libraries of Europe, Africa and Asia. یہ پورا لب لباب تھا جو میں تمام اپنی نشستوں میں بار بار تکرار کے ساتھ کہتا چلا آیا ہوں. یہ A.J. آربری نے فائنلی اپنا کنکلوژن دیا، اور یہ ان کا پہلا لیکچر ہے. اپنا ہسٹری آف صوفیزم کی بات کرتے ہوئے ابتداء انہوں نے کہہ دی ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا، یہ جو کچھ کہا جا چکا ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوگا، ریلائبل نہیں ہوگا، اس کے اوپر اعتماد نہ کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ بدقسمتی سے لارج والیوم اور گریٹر والیوم جو تصوف کا ہے اس کی کتابوں کا، پرائمری بھی اور سیکنڈری بھی، یعنی اس کا اساسی اولی مصادر بھی اور اس کے ثانوی مصادر بھی، دونوں چیزیں وہ کہتے ہیں جو انڈسپینسیبل ہیں، ناگزیر ہیں، کہ ان کے بغیر تصوف کی تاریخ کا تجزیہ ہی نہیں ہو سکتا، انالیسز ہی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں وہ ان پبلشڈ ابھی تک طبع نہیں ہو سکا، اور مخطوطات کی شکل میں وہ یورپ کی لائبریریوں میں، افریقہ کی لائبریریوں میں اور ایشیا کی لائبریریوں میں پڑا ہے. جب تک وہ نہ چھپ جائے اس وقت تک قطعی طور پہ تصوف کے بارے میں کوئی تسلی بخش اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں کی جا سکتی.
اور پھر وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں مائی اون مرشد پروفیسر آر اے نکلسن، وہ کہتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ لگایا، دا ٹاسک، انہوں نے کام ذمہ لیا ہمارے، کہ نیملی آف پریپیئرنگ ساؤنڈ ایڈیشنز اینڈ ایکوریٹلی اینوٹیٹڈ ٹرانسلیشنز آف دا پرائمری ڈاکیومنٹس آف صوفیزم۔ انہوں نے یہ ٹاسک ہمارے ذمہ لگایا کہ یہ جو اس کے مخطوطات پڑے ہیں ان کو ایڈٹ کیا جائے، ایکوریٹ ٹرانسلیشنز کی جائیں، اور وہ ڈاکیومنٹس منظر عام پہ آئیں، تاکہ یہ جو جنریشن ہے مستشرقین کی یہ ایفرٹ کرے گی تو مستقبل میں تصوف کی تاریخ کا صحیح ادراک ہو سکے گا۔ وہ کہتے ہیں فور وی اورینٹلسٹ ان دس جنریشن آر اسٹل ان مینی ریسپیکٹس ان دا پوزیشن آف دا کلاسیکل اسکالرز آف رینائسنس۔ یہ ساری چیز آگے بیان کر کے وہ کہتے ہیں تب جا کے ہم کنسٹرکٹ کریں گے ویل ڈیزائنڈ اور بیلنس نقطہ نظر تصوف کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ ضرورت ہے کہ آج کے دور کے مستشرقین یہ کام کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، اپریشیٹ کروں گا میں مستشرقین کی اس ایفرٹ کو، کم سے کم ان کا تعصب کا نقطہ نظر جنہوں نے کیا وہ ایک الگ داستان ہے، بغض، عداوت اور اناد کی وجہ سے اسلام کے چہرے اور تاریخ کو مس کیا وہ ایک الگ داستان ہے، وہ اپنی جگہ حقائق ہیں۔ مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلی صدی کے نصف آخر میں، ایک اے جے آربری جو بات کر رہا ہے، اس زمانے سے لے کے اس کے بعد کے زمانے تک جنہوں نے کام کیا، اور بیسیوں بلکہ سینکڑوں تصوف کے مخطوطات ایڈٹ ہو کر اصل کتابی صورت میں منظر عام پہ آ گئے۔ آج صورتحال علم کی مختلف ہو چکی ہے اور معلومات کا ذخیرہ یکسر بدل چکا ہے، اس لیے آج تصوف کی تاریخ کے بارے میں پرانا نظریہ ٹوٹلی غلط، بے بنیاد اور باطل ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت اور جان نہیں رہی۔ وہ نظریات دینے والے، اس نظریے کو فارمولیٹ کرنے والے خود اس بات کا اقرار کر گئے۔ اب تصوف اپنے اصل مصادر کی روشنی میں مکی اور مدنی پودا ہو گیا ہے، یہ حجاز کا پودا ہے، سرزمین مدینہ، مسجد نبوی، اصحاب صفہ کی سرزمین سے جنم لینے والا پودا ہے۔ اس کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات نے اس کو نشو و نما دی ہے، صحابہ کرام کے احوال حیات نے اس کو نشو و نما دی ہے، تابعین اور اتباع تابعین کے احوال نے نشو و نما دی ہے، اور قرآن و سنت کی خوراک لے کر یہ پودا پلا ہے، اسلام کی سرزمین میں اگا ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اس نے پرورش پائی ہے۔ یہ فیکٹ تصوف کی تاریخ کا بغیر شک و شبہ کے اسٹیبلش ہو چکا ہے، کیونکہ جب میں انشاءاللہ تعالی مستشرقین کی سٹڈی، اے جے آربری کی آخری کتاب ہے جس کو سٹڈی کر کے ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں گے، تو پھر میں تصوف کی امہات کتب ان کی طرف چلا جاؤں گا، اصل کتابیں، پھر ثابت ہوگا کہ کس طرح تصوف سب کچھ قرآن و سنت سے ہے، پہلے اس غلط مفروضے کا ابطال کر لینے کے بعد۔ اب اے جے آربری بیان کرتے ہیں کہ تصوف کا جو پہلا ریفرنس جو یورپ میں آیا، تصوف کا پہلا ریفرنس، یہ اے جے آربری اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں آگے، وہ کہتے ہیں وہ بھی جس سے تھیوریز ڈیولپ ہوئی وہ بھی پرشین پوئٹس کی بنیاد پر آیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیف آرکیٹیکٹ ہیں تصوف کے، جس کو چیف آرکیٹیکٹ کہتے ہیں یا چیف کریٹر آف اورینٹلزم، اس کو سر ولیم جونز کو انہوں نے چیف کریٹر آف اورینٹلزم کا نام دیا ہے۔ چیف کریٹر واز دا سیلیبریٹڈ انگلش اسکالر سر ولیم جونز۔ اب ان کی تحقیق کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی دلچسپی یہ تھی کہ وہ بنگال میں رہے، پھر سنسکرت انہوں نے سٹڈی کی، اور فلسفہ ویدانت کو پڑھا، ہندی فلسفہ ویدانت کو، ویدوں کو پڑھا، جس میں رگ وید، یجر وید، اتھروا وید، سام وید، 4 ویدیں ہیں ہندو کی مذہب کی۔ کچھ کتابیں ان کی رامائن میں ان کے مذہبی عقائد آتے ہیں، ان کی رامائن کتاب ہے، کچھ ان کی بھگوت گیتا میں ان کے مذہبی عقائد ملتے ہیں، یہ تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر ان کے مذہبی تعلیمات ان کی 4 ویدوں میں ملتی ہیں، جن کا نام میں نے عرض کر دیا، رگ وید، یجر وید، اتھروا وید اور سام وید۔ کچھ ان کے مذہبی فلسفے ہندوازم کے ان کے اپنشد میں ملتے ہیں، وہ چند اپنشدز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں سٹڈی کی تاکہ فلسفہ ویدانت کو سیکھیں، سنسکرت کو سٹڈی کیا، اور دلچسپی کیا تھی کہ سملیرٹیز بٹوین دا ویدانتا فلسفی اینڈ دا تھیوسوفی آف دا لیٹر صوفیز، اس پہ ان کی ساری کنسنٹریشن تھی۔ یہ اے جے آربری نے لکھا ہے، تھیوسوفی آف دا لیٹر صوفیز،
دور اواخر بعد کے زمانوں کے جو صوفیاء ہوئے ان کا جو فلسفہ تھا صوفیانہ فلسفہ، اس میں اور ہندو مذہب کے فلسفہ ویدانت کے درمیان جو مشترکات تھے، وہ کہتے ہیں سر ولیم جونز کا انٹرسٹ ہی یہ اسٹڈی کرنا تھا، اور یہ کریٹر ہے، چیف کریٹر آف اورینٹلزم، یہ اے جے آربری کی بات کوٹ کر رہا ہوں۔ اب اس دلچسپی کے ساتھ انہوں نے جب پڑھا، دلچسپی کے ساتھ جب انہوں نے پورے افکار ڈیولپ کیے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس فکر اور اس نظریے سے تصوف اسلامی کی صحیح تاریخ کس طرح متعین ہو سکتی، بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ اس کا پورا کنسرن دلچسپی مشترکات تلاش کرنی تھی، اس کی دلچسپی یہ تھی، اس لیے اس نے سفر کیے ہندوستان کے، بنگال کے اور ایران کے، اور کنسنٹریٹ بھی کیا لیٹر صوفیز پر۔ تو جب جو کتابیں انہوں نے پھر پروڈیوس کی، اس کے نتیجے میں پھر تصوف تو اجمی پودا اور ایرانی پودا بننا ہی تھا۔ پھر آگے چل کر اے جے آربری لکھتے ہیں، thus Jones, Sir William Jones, speculated, basing his theories on an acquaintance with the mysticism of the Persian poets only, or nearly, or very nearly only۔ اس سے زیادہ توضیح کیا ہو سکتی ہے؟ میں تصور کرتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں یہ میری گفتگو، وہ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنے نظریے کو بدلیں، اور جو نہیں سن سکے کم سے کم سننے والے پہنچائیں، تاکہ اس بنیادی تاریخی مغالطے کا ازالہ کیا جا سکے۔ اب یہ بات ہماری تو کہی ہوئی نہیں ہے، یہ ان کی ہے جو اس نظریے کے بنانے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اورینٹلزم کا پورا چیف کریٹر تھا، اس کی پوری جو اسپیکولیشن تھی اور اس کی تھیوری کی، وہ صرف اور صرف بیس ہی جو مسٹسزم کے حوالے سے کرتی ہے، وہ صرف پرشین پوئٹس پر کرتی، ایرانی شعراء پر۔ تو پھر اس کے دیے ہوئے نظریے کو صحیح تاریخ تصوف کا نظریہ کیسے تصور کریں گے؟ اور اس کا ریزن اے جے آربری بیان کرتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ For he had no opportunity of studying those primary documents in Arabic which have still to be completed, explored۔ یہ بات بیان کر، وہ کہتا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کی دسترس میں ہی نہیں تھی کوئی عربی کے مآخذ اور مصادر تصوف کے، اس کو تصوف کا اصل چہرہ نظر ہی نہیں آیا، وہ کتب بھی دستیاب نہیں تھی۔ اس لیے پرشیا کے، ایران کے شعراء سے انہوں نے تصوف کو سمجھنے کی کوشش کی، اور شعراء بھی آخری متاخرین جو 500 سال 600 سال بعد میں آئے ہیں ہجری میں، تصوف کو شروع ہوئے 5 صدیاں گزر چکی تھی، اور یہ دور زوال تھا۔ اسی سے یہ باطل نظریہ پیدا ہوا کہ تصوف دور زوال کی پیداوار ہے، جب تاتاریوں کے حملے ہو چکے تھے، یہ لیٹر صوفیز کے دور کو سٹڈی کیا گیا، اور ایران سمیت عراق اور شام کی ساری سلطنتیں تاخت و تاراج ہو گئی تھیں، منگولی مسلمانوں پر سلطنتوں پر قابض ہو گئے تھے، اور ان کی اپنی تاریخ 600-700 سال کی تاریخ جو تھی حکومت کی، بنو امیہ سمیت اور باقی سلاطین کی، زوال میں بدل گئی تھی۔ 50 سال ایسے بھی گزرے 1252 عیسوی سے لے کر 1300 عیسوی تک کہ پوری خلافت بغداد کے ختم ہو جانے کے بعد، زوال کے بعد 50 سال تک کوئی سلطنت ہی نہیں تھی مسلمانوں کی، بغیر حکومت کے مسلمان رہے۔ پھر انہی کی اگلی نسلیں تاتاریوں کی مسلمان ہوئیں، اور عثمان خان اور ارطغرل خان، ان کے پوتے اگلی نسلوں کے آئے، وہ مسلمان ہوئے، وہ بھی صوفیاء کی تعلیم کے ساتھ، اور پھر وہ ایک نام نہاد مسلمان سلطنتوں میں بدلی، اور گریجولی اسلام آہستہ آہستہ نسلوں کے ساتھ ان کے اندر داخل ہوا۔ اب یہ جو پیریڈ تھا ایران کا اور سارا، یہ ایک زوال کا دور تھا، ایک مایوسی کا دور تھا، لوگ صدیوں سے ایک عظیم سلطنت اور اقتدار سے محروم ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے سٹڈی کیا اس دور زوال کے شعراء کو۔ حافظ شیرازی اس دور کا شاعر ہے، عمر خیام اس دور کا شاعر ہے، جامی اس دور کے شاعر، صوفی شاعر ہیں، فرید الدین عطار اس دور کے صوفی شاعر ہیں۔ تو جب سٹڈی، وہ جیسے آربری کہتے ہیں کہ لیٹر دور کے صوفی اور پوئٹس کو سٹڈی کیا، تو لامحالہ ان کی شاعری میں پھر غم ہی غم ملے گا، دکھ ملے گا، مایوسی ملے گی، پست ہمتی ملے گی، کم ہمتی ملے گی۔ اب پرابلم یہ ہے، جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اگر پست ہمتی نظر آتی ہے تو یہ ایران کے اس تاریخ کے، اس دور کے معروضی حالات کا نتیجہ ہے، یہ ان کے شعراء کے حوال ہیں، یہ تصوف نہیں ہے۔
اگر کہیں کم ہمتی اور غفلت اور بے عملی نظر آتی ہے تو وہ اس ایرانی اس خاص دور زوال کے اندر جو حالات، معروضی حالات نے جو کیفیات پیدا کر دی، یہ اس چیز کی پیداوار ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف دور زوال میں نہیں پیدا ہوا، تصوف تو دور عروج کی انتہا میں پیدا ہوا ہے۔ کتنی برعکس بات ہے، تصوف اس سے 500 سال 600 سال پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ تابعین کے دور میں تصوف عروج میں آیا ہے، اتباع تابعین کے دور میں آیا ہے۔ پہلی 2 صدیاں اور 3 صدیاں یہ زوال کی نہیں تھی، یہ تو ابھی اسلام عروج پکڑ رہا تھا۔ اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھی، مسلمان عروج پر جا رہے تھے، حرمین مدینہ مکہ سے نکلے، فلسطین فتح ہوا تھا، ملک شام فتح ہوا تھا، ملک عراق فتح ہوا تھا، ایران کے خطے سارے اس زمانے میں فتح ہو چکے تھے، وسطی ایشیا فتح ہو رہا تھا، افریقہ فتح ہو چکا تھا، ہند تک سرزمین تک فتوحات ہو چکی تھی، چائنا کی حدود تک فتوحات ہو چکی تھی، ادھر یورپ تک فتوحات ہو چکی تھی۔ تو یہ جو دور تھا فتوحات کا، اور فتوحات کے ساتھ ساتھ پھر اسپین کی فتوحات، اور ساتھ ساتھ حکومتیں اسٹیبلش ہو رہی تھیں۔ تصوف بتا رہا ہوں کہ کس طرح وجود میں آیا۔ تصوف کا وجود تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تصوف تو آقا علیہ السلام نے خود قائم کیا اصحاب صفہ کی شکل میں۔ صحابہ کرام نے پہلی جماعت صوفیاء کی اصحاب صفہ تھے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس موضوع کے بعد آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ کتنے صحابہ کرام تھے جو صرف زہد میں، ورع میں، عبادت گزاری میں خاص تھے۔ ان کے احوال نے تصوف کے رویے کو جنم دیا۔ آقا علیہ السلام کی زہد کی کیفیات نے، اور گریہ و بکا کی کیفیات نے، اور شب زندہ داری کی کیفیات نے، اور رات مصلے پہ بیٹھ کے مسلسل رونے دھونے کی کیفیات نے، اور پے در پے صیام وصال کی کیفیات نے، ان کیفیات نے تصوف کو جنم دیا۔ اور آقا علیہ السلام کی خشیت الہی کی تعلیم نے تصوف کو جنم دیا، محبت الہی کی تعلیم نے، قرب الہی کی تعلیم نے، زہد اور ورع کی تعلیم نے، ثقہ باللہ اور یقین کی تعلیم نے، توکل کی تعلیم نے، رضا کی تعلیم نے، تفویض کی تعلیم نے، حالت تسلیم کی تعلیم نے، اللہ سے تعلق کی تعلیم نے، خوف و رجا کی تعلیم نے، آقا علیہ السلام کی ان ہزارہا تعلیمات نے تصوف کو وجود بخشا زہد کے نام پر۔ پھر صوفیاء کی پہلی جماعت حضور نے تشکیل فرمائی اصحاب صفہ کے نام پر۔ یہ صحابہ کرام میں سینکڑوں کی تعداد میں پھیلے، پھر ہزارہا تابعین یہ صوفیاء کے اساتین تھے، پھر اتباع تابعین صوفیاء کے اساتین تھے، حتیٰ کہ تصوف کی پہلی خانقاہ صوفیاء کے نام پر حضرت شیخ ابو الہاشم الصوفی نے 2 صدی کے وسط میں قائم کر دی تھی۔ یہ تابعین کا دور تھا۔ وہ شاگرد ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام حسن بصری جو سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو صوف کے لباس میں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک صوفی کو دیکھا، اور میں نے اس کی خدمت کرنا چاہی، اس نے انکار کر دیا کہ صوفی بے نیاز ہوتا ہے۔ امام مالک کی مجلس میں مدینہ میں اٹھا کے اس میں خطیب بغدادی کی کتب کو آپ دیکھیے صوفیاء بیٹھے نظر آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے آدھی سے زائد زندگی صوفیاء کی صحبت میں گزاری۔ یہ حضرت امام حسن بصری کا دور، ابو الہاشم الصوفی کا دور، یہ حضرت زید کا دور، یہ داؤد الطائی کا دور، حبیب العجمی کا دور، یہ سارے صوفیاء، یہ بشر الحافی ہیں، یہ داؤد طائی کے بعد یہ معروف الکرخی ہیں، یہ ذوالنون مصری ہیں، یہ سری سقطی ہیں۔ یہ پہلی 2 صدیاں 2.5 صدیوں کا دور۔ ابھی امام بخاری بھی نہیں ہوئے تھے جب صوفیاء تھے، امام مسلم ابھی ان کا کام بخاری مسلم نہیں لکھی گئی جب صوفیاء تھے۔ امام حارث محاسبی امام بخاری سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے، 20 سال بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کوئی 30 سال کے قریب پہلے پیدا ہوئے امام حارث محاسبی، جنہوں نے 30 کتب تصوف میں لکھی، 30 کتب، جو بانی ہیں علم تصوف کے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں اسلام میں فتوحات ہو رہی تھی۔ ابھی زوال کہاں آیا؟ زوال تو اس کے 500 سال بعد جا کر آیا ہے، 658 ہجری اور 1252 عیسوی۔ یہ دور ہے جب خلافت بغداد کا زوال ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر اسپین سے انخلا ہوتا ہے، بعد ازاں جا کر اخراج ہوتا ہے، اور تاتاریوں کے فتنے نے اسلام کو تاخت و تاراج سلطنت کو، اسلامی سلطنت کو کیا ہے۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں جا کے زوال آیا ہے، اور زوال کے آثار تھوڑا سا کر لیں تو 100 سال پہلے شروع ہو گئے، اور عیسوی صدی کے حساب سے
یہ صدی بنتی ہے 13ویں صدی عیسوی، 1252 عیسوی میں خلافت بغداد کا ڈاؤن فال ہوا ہے۔ تو زوال آیا ہے جا کر 7ویں صدی ہجری میں، اور عروج آیا ہے مسلمانوں کا پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں۔ یہ عروج کا دور ہے۔ تو جو زمانہ عروج ہے اس زمانے میں یہ سارے اجل صوفیاء ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی 700 سال 600 سال بعد تو نہیں ہوئے۔ ذوالنون مصری کب ہوئے؟ باجزید بستامی کب ہوئے؟ سری سکتی کب ہوئے؟ حضرت معروف کرخی کب ہوئے؟ یہ سب لوگ کب ہوئے؟ یہ سارے اکابر اولیاء صوفیاء تشکیل دینے والے یہ دور عروج میں تھے۔ اس وقت تو زوال کے کوئی اثرات ہی نہیں تھے، اسلام کی فتوحات بڑھتی جا رہی تھی، سلطنتیں اسٹیبلش ہو رہی تھی اس دور میں۔ اس دور میں زوال کے خیالات اور وہ مایوسی بے عملی کہاں سے آ گئی؟ بلکہ تصوف تو عمل کو مستحکم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا۔ ضرورت اس لیے پڑی کہ تابعین کے دور میں انہوں نے محسوس کی، اور اتباع و تابعین کے دور میں، کیونکہ اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں۔ وہ جو تابعین اور اتباع و تابعین تھے، جو زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اب ان کے سامنے ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، دن بدن فتوحات ہوتی، نئی سلطنت نئی حکومت قائم ہوتی، وہاں فتوحات ہو گئیں، سلطنت قائم ہو گئی۔ کچھ صحابہ کے بعد تابعین اتباع و تابعین افریقہ کی طرف چلے گئے، کچھ یورپ کی طرف چلے گئے، کچھ وسطی ایشیا کی طرف چلے گئے، کچھ مشرق کے وسطیٰ کی طرف چلے گئے۔ ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا، ہر طرف سلطنتیں قائم ہو رہی تھیں، حکومتیں قائم ہو رہی تھیں۔ تو لوگ اپنے وطن مدینہ مکہ معظمہ سے دور، کعبۃ اللہ کے طوافوں اور گنبد خضرا سے دور 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 جا کے آباد ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں انہوں نے پھر اسلام کی حلقات کو قائم کرنا تھا، اسلامی حکومتیں قائم کرنی تھیں، مختلف محکمے اسٹیبلش ہونے تھے، عدالتیں بننی تھیں، اس کے مختلف کسٹم کے محکمے بننے تھے، انکم ٹیکس کے محکمے بننے تھے، مالیات کے بننے تھے، شرعی عدالتوں کا وجود میں آنا تھا، مذہبی امور کی انجام دہی تھی، مساجد تھی، یونیورسٹیاں بننی تھی، ادارے بننے تھے۔ ایک سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل لائف پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس دور میں مصروفیات کی وجہ سے وہاں غیر مسلم بھی تھے، ذمی، تو ان کے ساتھ بھی ڈیلنگ تھی۔ تو چونکہ دن بدن مصروفیات سیاسی بڑھ رہی تھی اور اجتماعی مصروفیات اور معاشرتی بڑھ رہی تھی، ذمہ داریاں بڑھ رہی تھیں، تو کچھ جو زاہد اور عابد صحابہ اور ان کے بعد تابعین اتباع و تابعین، انہوں نے دیکھا کہ اب جب رویہ ان امور کی انجام دہی کی طرف جاتا ہے تو بندے کے پاس وقت رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا کم رہ جاتا ہے۔ میں یہ وہ پوری اصل فلسفہ تاریخ تصوف کا گوشت گزار کر رہا ہوں۔ ان کو فکر لائق ہوا کہ جو یہ نئی ذمہ داریاں بھی فرائض میں سے ہیں، مگر جب ان میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے تو سارا دن کا تھکا ماندہ انسان مصلی پر کھڑا ہو کے خدا کی یاد میں روئے اور سجدے کرے، اس کی فرصت کم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر کثرت سے تلاوت کرے، اس کی فرصت کم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بے رغبتی دل میں لائے، چونکہ سارا کام ہی رغبت کا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ اس پوری دنیا کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے باوجود دل میں جو زہد تھا اور فکر آخرت تھا اور بے رغبتی تھی، اس کو کس طرح محفوظ کیا جائے کہ دنیا کی ذمہ داریوں میں انسان کہیں گم کے فنا ہی نہ ہو جائے۔ رات کے اٹھنے کے عمل کو کیسے محفوظ رکھا جائے، جو کثرت سے روزے رکھنے کا عمل کیسے محفوظ رہے، عبادت گزاری کیسے محفوظ رہے، اللہ کو یاد کرنا دنیاوی ذمہ داریوں کے نبھانے کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کو محفوظ کیا جائے۔ کچھ لوگوں کو یہ فکر ہو گئی۔ اسی طرح کچھ کو فکر ہوئی کہ قرآنی تعلیمات کو کس طرح جمع کریں، وہ قرآن کی تعلیم کے حلقات میں لگ گئے۔ کچھ کو فکر ہوئی کہ اس ماحول میں احادیث رسول کو کس طرح جمع کریں، انہوں نے احادیث کی کتابیں مرتب کی اور حدیث کی تعلیم کے حلقات بن گئے۔ کچھ کو فکر ہوئی کہ دین کے احکام، شریعت کے احکام مرتب ہو جائیں، وہ فقہا ائمہ ہوئے، انہوں نے فقہ کے حلقات بنا لیے۔ تو یہ دور آیا کہ پہلے سارے لوگ سارے کام کرتے تھے، جنرلائزیشن تھی، سب لوگ سب کام یک وقت کرتے تھے۔ جب صحابہ تھے، تابعین تھے، وہی شخص مجاہد تھا، وہی متہجد تھا، وہی مفسر تھا، وہی محدث تھا، وہی فقیہ تھا۔ تو انہوں نے عام کام کرنے، جب جہاد کا نعرہ بلند ہونا، تلوار اٹھا کے جہاد پہ چلے گئے۔ وہی رات کو اٹھنے والے، وہ دن کو جہاد کرنے والے۔ جب فرصت ہونی، انہوں نے ہی حلقہ میں بیٹھ کے قرآن حدیث کا درس دینا، قال اللہ و قال رسول کہنا۔ انہی میں سے کچھ لوگ فقہ کا درس دینا۔ پہلے سب لوگ سب کام کرتے تھے، اسپیشلائزیشن نہیں تھی۔ جس طرح آپ ہمارے اپنے دور میں دیکھ لیں، میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں، انجینئرنگ کو دیکھ لیں، ہر سبجیکٹ میں کچھ سال پہلے ایک جنرل سبجیکٹس ہوتے تھے۔
اب ہر دور میں اسپیشلائزیشن بڑھتی چلی گئی. جیسے دور آگے بڑھا تو کچھ لوگ فقہا ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے باقی گوشہائے دین کا انکار کر دیا، نہیں، مگر اس میں اسپیشلائز ہو گئے. جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، پہلے موسٹلی MBBS ہی نظر آتے تھے آپ کو ہر طرف، کم ملتے تھے، وہی علاج کرتا تھا ہارٹ کا بھی، وہی بلڈ پریشر کا بھی، وہی گردوں کا بھی، وہی آنکھوں کا بھی. پہلے رفتہ رفتہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ الگ ہو گئے، آئی اسپیشلسٹ ہو گئے، آپریشن کرنے لگے، ENT ہو گئے، پھر ہارٹ اسپیشلسٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد یورالوجسٹ ہو گئے. الغرض انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہوتے گئے، پھر کینسرز کے اسپیشلسٹ. جو اسپیشلائزیشن آتی گئی تو اسپیشلائز لوگ باقی سبجیکٹ میں پریکٹس کرنا چھوڑتے گئے. اب کارڈیالوجسٹ جو ہارٹ کی سرجری کرتا ہے وہ آپ کے گردے کی سرجری نہیں کرے گا. جو یورالوجسٹ سرجن ہے گردے کا، جو گردے کا آپریشن کرتا ہے وہ آنکھوں کا آپریشن نہیں کرے گا. ہر کے پڑھ کے سارے وہی MBBS کے کالج سے آئے ہوئے ہیں. جو آپ کے کینسر کا علاج کرتا ہے وہ آپ کے TB کا علاج لنگز کا نہیں کرے گا. تو اسپیشلائزیشن جب ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے اپنے دائرے میں متخصص ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، دنیا کے ہر علم ہر فن میں یہی ہوتا ہے. یہی اسلام کے باب میں ہوا. تو کچھ متخصص ہو گئے تو مفسر بن گئے، کچھ متخصص اسپیشلسٹ ہو گئے وہ محدث ہو گئے. اب محدث فقہا کا کام نہیں کرتے تھے، محدث تاریخ کا کام نہیں کرتے تھے، تاریخ کا مورخ کرتے تھے، فقہ اور احکام کا فقہا کرتے تھے. کچھ مجاہد ہو گئے جو فتوحات کی طرف زیادہ وقت دیتے تھے، کچھ حلقات علم کو سنبھال کے بیٹھے، کچھ میدان جنگ کو سنبھال کے بیٹھے. کچھ لوگ ججز بن گئے، قضات قاضی ہو گئے، کچھ گورنر ہو گئے، کچھ آفیسر ہو گئے، کچھ کلیکٹر ہو گئے، کچھ پولیس میں چلے گئے. جو اسٹیبلش ہوتا گیا نظام سوسائٹی کا، پہلے سمپل سوسائٹی تھی، تو کام تقسیم ہوتے گئے اور تقسیم کار سے متخصص ہوتے گئے. اسی طرح انہی میں سے کچھ لوگ جو زہد میں، عبادت میں، اللہ کی تقوی میں، ورع میں، پرہیزگاری میں، اس میں متخصص تھے، وہ جب متخصص ہوئے تو وہ زہاد صوفیاء ہو گئے. جیسے محدث اسی اسلام کے عموم سے نکلے ہیں، اسپیشلائز ہوئے ہیں، وہ باہر سے نہیں آئے. جیسے فقہا اسلام کی عمومی تعلیم سے نکلے ہیں، باہر سے نہیں آئے. جیسے مفسرین قرآن اور معتقد اور علم الکلام اور عقیدہ کے امام باہر سے نہیں آئے، اسی سے نکلے ہیں. ابوالحسن اشعری باہر کی سرزمین سے نہیں آئے، وہیں سے آئے. جہاں سے ابوالحسن اشعری آئے ہیں وہیں سے ذوالنون مصری آئے ہیں. جہاں سے ابو المنصور ماتریدی آئے ہیں عقیدہ کے، باہر سے نہیں بن کے آئے. وہ جس سرزمین سے وہ آئے ہیں وہیں سے معروف کرخی آئے ہیں. جہاں سے حضرت نصفی، امام نصفی آئے ہیں، جہاں سے امام طحاوی آئے ہیں وہیں سے سری سکتی اور جنید بغدادی آئے ہیں. جہاں سے بخاری اور مسلم آئے ہیں وہیں سے صوفیاء آئے ہیں. مگر یہ متخصص ہو گئے. کسی نے زہد میں، ورع میں، تقوی میں، عبادت میں، پرہیز میں، حلال اور حرام کا احتیاط کرنے پر زور دیا کہ لوگ کہیں ظاہر میں ہی الجھ کے نہ رہ جائیں، ظاہر کی مصروفیت کے ساتھ ان کے باطن کی بھی حفاظت ہو. تو جنہوں نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی حفاظت کا فریضہ انجام دے لیا وہ حلقات صوفیاء کہلائے. تو یہ متخصصین ہوتے چلے گئے. اور یہ وہ دور تھا پہلی 2 صدیوں کا، 3 صدیوں تک، جس دور میں اسلام عروج پر جا رہا تھا. اور اس ساری کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ چونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور افراد کی ضرورت تھی، رجال کی ضرورت تھی، رجال کار کی، ہر کام کو سنبھالنے کے لیے. تو اب لوگ جنرلائز کام نہیں کر رہے تھے، اسپیشلائزڈ کر رہے تھے. مسجد نبوی تھی، ایک وقت میں وہی پارلیمنٹ بھی تھی، وہی سپریم کورٹ بھی تھی، وہی انفرادی نزاعات کو طے کرنے کی مجلس بھی تھی، آربیٹریشن کی کونسل بھی تھی، وہیں جنگ کا بھی اعلان ہوتا تھا، وہیں افواج کی ترتیب بھی طے ہوتی تھی، وہیں مال غنیمت بھی تقسیم ہوتا تھا. سارے امور ایک جگہ انجام ہوتے تھے. جیسے سوسائٹی بڑھتی چلی گئی تو کام تقسیم ہو گئے. اب کوئی یوں کہے گا کہ یہ بدعت ہو گئی، یہ نئے انسٹیٹیوشن وجود میں آ گئے، خلاف اسلام ہو گیا، عجمیت آ گئی. کوئی نہیں کہے گا بھئی نہیں، سب کچھ مسجد نبوی میں ہوتا تھا، چونکہ ہر چیز کے ہیڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جب زندگی مصروف ہو گئی، شعبہ جات بڑھ گئے، ایکسٹینشن ہو گئی، ایکسپینشن ہو گئی معاملات میں، تو پھر کوئی جگہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے الگ بن گئی، عدالتوں کی عمارتیں الگ بن گئیں، ایڈمنسٹریٹو آفیسز الگ بن گئے، فوجوں کے لیے چھاونیاں الگ بن گئیں، علم کے مراکز الگ بن گئے. اس طرح زہد و ورع کے حلقے اصحاب صفہ کی طرح الگ بن گئے. تو وہ جو وحدت تھی وہ کثرت میں بدلی اور سارے مل کر ایک جوائنٹ فنکشن کرتے تھے. ان کا آپس میں تو رابطہ رہتا تھا، انٹریکشن رہتا تھا،
مگر اسپیشلائزڈ فیلڈ میں مل کے اجتماعی طور پہ امت کے مختلف شعبہ جات کی حفاظت کر رہے تھے، اسلامی تعلیمات کے مختلف دائروں پر محافظ بن کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح صوفیاء اس عروج کے دور میں کہ کہیں نئی فتوحات اور سیاسی مصروفیات اور سماجی اور انتظامی مصروفیات میں لوگ اللہ کو نہ بھول جائیں، رات کے اندھیرے میں اللہ سے تعلق جوڑنے کا عمل نہ بھول جائیں، نفلی روزے رکھنے کا عمل نہ بھول جائیں، گریہ و زاری نہ بھول جائیں، اللہ کے ہجر اور آخرت کی یاد نہ بھول جائیں، کہیں دنیا زیادہ انگیج نہ کر لے۔ اور یہ چونکہ ایمان کی کمزوری نہ آ جائے، توکل کی کمزوری نہ آ جائے، بھروسہ چونکہ مال غنیمت آ رہا ہے تو سارا بھروسہ زندگی میں اموال پر، مال پر، دولت پر، ریسورسز پہ نہ ہو جائے، وہ استعمال میں لائے جائیں مگر توکل، بھروسہ اللہ پہ رہے، طبیعتوں میں حرص نہ آ جائے، استغنا رہے، دنیا کی محبت میں گم نہ ہو جائیں، اللہ کی محبت پر قائم رہیں۔ یہ مسائل پیدا ہوئے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو جن طبقات نے اسی قرون اولیٰ میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور ایمان اور مسلمانوں کے ان پہلوؤں کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیا، وہ صوفیاء تھے۔ اور یہ سارا کام اسلام کے دور عروج میں ہوا، بلکہ عروج جب آ رہا تھا، فتوحات جب اوپر سے اوپر جا رہی تھی، اس دور میں ہوا۔ زوال تو 500-600 سال بعد میں جا کے آیا ہے، 6 صدیاں تو عروج کی رہی ہیں، 2-3 صدیاں پہلے فتوحات کی رہی ہیں، اور پچھلے 3 صدیاں پھر اس کے استحکام کی رہی ہیں، کنسولیڈیشن کی رہی ہیں، کلچرل ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں۔ تو تصوف جب دور زوال آیا، اس وقت تصوف کو وجود میں آئے اور پریکٹس ہوتے 500 سال گزر چکے تھے۔ لہٰذا یہ خیال کرنا بڑی زیادتی اور نادانی ہے۔ تصوف ہرگز دور زوال کی پیداوار نہیں، یہ تصوف دور عروج کی، اسلام کے دور اوائل ہی کی پیداوار ہے، اسی وقت کی پیداوار ہے جس وقت کی ہر علم اور دین کا ہر فن جس وقت کی پیداوار ہے۔ اور یہ مغالطہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے پیدا ہوا جو میں نے کوٹ کیا ریفرنس اے جے آربری کا، کہ جن لوگوں نے صرف ایران کو سٹڈی کیا اور ایران کے بھی شعراء کو سٹڈی کیا اور ایران کے دور اواخر کے صوفیاء کو سٹڈی کیا جب زوال آ چکا تھا، ان کو تصوف کے بارے میں سمجھنے سے یہ مغالطہ لاحق ہوا۔ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو یہ ان افراد کی ہیں، اس دور کی پیداوار ہے، اس کا تصوف اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اے جے آربری نے کہی ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ولیم جون کی بات، اس سے اگلی نشست کا انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔